बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूं। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान होने वाली मुलाकात बेनतीजा ख़त्म हो चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में पावर शेयरिंग और बल्दियाती कानून से मुतल्लिक बहुत से मामलात के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उन्होंने नून लीग की सीनियर क़यादत के सामने ये तमाम तर बातें रखी हैं। एक ऐसे वक्त में जब पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत ने वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब से इस्लामाबाद में मुलाकात की, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी, सेनेटर शहरी रहमान, राजा परवेज़, अशरफ रुकने कौमी असम्बली, नदीम अफजल चंद और भी सीनियर टॉप लीडरशिप जो है वो इस मुलाकात में मौजूद थी। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा वफाकी वज़रा इस मुलाकात में मौजूद थे और इस मुलाकात का जो सेंटर पॉइंट था वो दरअसल जो इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसके हवाले से बातचीत को मद्देनज़र रखना और मुस्तक़बिल का लाहे-अमल तय करना था कि मुस्तक़बिल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलखुसूस पंजाब में जो पावर शेयरिंग फार्मूला है उस पर कौन से तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो सामने रखकर आगे बात करती है और पीपल्स पार्टी की जो सीनियर क़यादत है बिलखुसूस उसको पंजाब में जो लोकल बॉडीज़ का जो एक नया सिस्टम मुतारिफ करवाया गया कि जी पहले तो था ना कि एक चेयरमैन होगा, उसके नीचे वाइस चेयरमैन होगा, काउंसलर होगा, अक़लियती काउंसलर होगा, माइनॉरिटीज़ का काउंसलर होगा। अब वो पूरा बल्दियाती निज़ाम चेंज हो चुका है, जिस पर पीपल्स पार्टी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। मुस्लिम लीग नून की क़यादत की जो है वो क़यादत के सामने उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखे और उन्होंने अपने एतराज़ात जो है मुस्लिम लीग नून की क़यादत को बताए। फिर उन्होंने कहा कि जी जो पावर शेयरिंग फार्मूला है इस पर हमें बड़े तहफ़्फ़ुज़ात है, इत्तेहादियों को इत्तेमाद में नहीं लिया जाता। पंजाब में कोई भी कानून साजी होती है हमें बतौर इत्तेहादी दीवार से लगाया जाता है, हमें किसी कानून साजी में जो है वो हमसे मुशावरत नहीं की जाती। जिस पर फिर वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब ने पीपल्स पार्टी की क़यादत को ये पैगाम पहुंचाया कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी चाहती हैं कि आप हमारे इत्तेहादी रहें। मुस्लिम लीग नून के जो सरबराह हैं वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ साहब उनका दरअसल जो है वो आसिफ अली ज़रदारी के साथ उनकी बड़ी कुर्बतें हैं और आसिफ अली ज़रदारी और मुस्लिम लीग नून के जो सरबराह मियां नवाज शरीफ साहब वो दोनों की जो है वो डेमोक्रेटिक सोच है और दोनों चाहते हैं कि ये मुस्तक़बिल में जो इत्तेहाद है इसको कोई ख़तरा लाहक ना हो, इसको कोई ख़तरात लाहक ना हो, ये इत्तेहाद जो है इसी तरह बरकरार रहे, कायम रहे और हम बतौर इत्तेहादी पीपल्स पार्टी को उन्होंने कहा कि आप बतौर इत्तेहादी अपना किरदार अदा करें। तो पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम तो हुकूमत के साथ हैं, लेकिन अगर हमें मजबूर किया गया और अगर हमें इस हद तक मजबूर कर दिया गया कि हमें किसी कानून साजी में शामिल नहीं किया जाएगा, किसी फैसला साजी में हमसे मुशावरत नहीं की जाएगी, तो फिर हम मजबूर हो जाएंगे और फिर हमें इंतहाई कदम उठाना पड़ेगा। ये जो मुलाकात थी इस हवाले से डिटेल्स मैं आपके सामने रखूंगा। जो दूसरी मुलाकात थी वो सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी से जो फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात हुई है। ये मुलाकात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो पाक अफगान कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त पाक अफगान वॉर जो कशीदगी बरकरार है, सरहदी मामलात पर जो इंतहाई कशीदा सूरत हाल है और इसका आगाज़ अफगानिस्तान ने भारत की हिमायत पर किया। अफगानिस्तान ने एक ऐसे वक्त में पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की जब उसको भारत की भारत की हमायत हासिल थी और भारत की हमायत पर अफगानिस्तान ने जो हमला किया उस पर भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए अफवाज पाकिस्तान ने इनके अफगानिस्तान के ठिकानों को तबाह किया, इनके ख्वाजियों को वासिले जहन्नुम किया, टीटीपी के गरिंदों को इबरत का निशान बनाया, उनको कुचल के रख दिया, उनको हलाक करके रख दिया और उसके बाद अफगानिस्तान जो है उसने सीज़ फायर का मुतालबा किया जिसको पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया। और फिर पाकिस्तान ने कहा कि इनका जवाब पत्थर से मिलेगा। पाकिस्तान ने कहा कि अगर कोई हमारी तरफ मैली आंख उठाकर देखेगा, पाकिस्तान की सरजमीन को दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल करेगा, पाकिस्तान की सरजमीन पर दहशत गर्दाना हमले करेगा और कोई पाकिस्तान के अमन, पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की खुशहाली, पाकिस्तान की तरक्की में रखना डालेगा, वो अपने इबरतनाक अंजाम का मुंतज़िर होगा।
اس کو کچل کے رکھ دیا جائے گا، اور یہی فیصلہ پاکستان کی ریاست کا فیصلہ ہے، پاکستان کی اسٹیٹ کا فیصلہ ہے، پاکستان کی گورنمنٹ کا فیصلہ ہے، پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کا فیصلہ ہے۔ اور یہی جو ملاقات ہے، اس ملاقات میں دراصل آصف علی زرداری صاحب نے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کی قیادت میں جو افواج پاکستان نے کامیاب آپریشن کیا افغانستان کے خلاف، اس کو نہ صرف سراہا بلکہ عاصم منیر فیلڈ مارشل صاحب کی فوجی اور قائدانہ صلاحیتوں کو داد پیش کی، اور انہوں نے کہا کہ آپ کا جو عزم ہے وہ پوری پاکستانی قوم کے لیے باعث فخر ہے، بالخصوص ایک ایسے وقت میں جب آپ نے بھارت کو شکست دی۔ آپ کی قیادت میں افواج پاکستان نے بھارت کو 4 نشانے چت کیا، اور آپ کی فوجی اور قائدانہ صلاحیتوں کی پوری دنیا معترف ہے، بالخصوص ڈونلڈ ٹرمپ جیسا شخص جس نے وائٹ ہاؤس میں فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر سے اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف سے جو ملاقات کی، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ میرے لیے فخر کی بات ہے، میرے لیے بڑے پراؤڈ کی بات ہے کہ میرے سامنے ایک ایسا فیلڈ مارشل، ایک ایسا انٹیگریٹی والا چیف آف آرمی سٹاف بیٹھا ہے جس پر پوری دنیا کو فخر ہے، جو ایک بہت سٹرونگ، ایک بہت طاقتور جرنیل ہے۔ تو سر، جو آصف علی زرداری صاحب ہیں، انہوں نے اس کامیاب آپریشن کے حوالے سے پاک فوج کو مبارکباد پیش کی، اور جو ہمارے شہداء ہیں جنہوں نے اپنی شہادتوں کے، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، ان کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا، بالخصوص جو ہمارے محافظ سرحدوں پر کھڑے ہو کر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، اپنی شہادتوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ یہ پاکستانی قوم کا جو عزم ہے، اس کو کسی طور بھی دشمن شکست نہیں دے سکتا۔ یہ وہ ملک ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنا، یہ وہ ملک ہے جو معرض وجود میں آیا جب 14 اگست 1947 کو بانی پاکستان قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے یہ نظریہ فلسفہ پیش کیا کہ پاکستان جو ہے وہ ملک ہوگا جس کا پورے عالم اسلام میں نام گونجے گا، جس کو پوری دنیا جو ہے وہ تسلیم کرے گی، اور وہ صوفی برکت علی صاحب کے وہ الفاظ کہ وہ وقت دور نہیں جب پاکستان کی ہاں اور نہ میں اقوام عالم کے فیصلے ہوں گے۔ تو سر، آج دیکھ لیں کہ پوری دنیا پاکستان کی فوجی صلاحیتوں کی، قائدانہ صلاحیتوں کی، سیاسی صلاحیتوں کی اور اکانومی کے لحاظ سے دیکھ لیں، ہر طرح سے معترف ہے، ہر طرح سے پاکستان کا نام عالم اسلام میں گونج رہا ہے۔ تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ملاقات تھی، اس میں یہ جو ہیں یہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں۔ تیسرا معاملہ جو بڑا امپورٹنٹ ہے وہ میں آپ سے بعد میں ڈسکس کروں گا، لیکن جو ایک بڑی امپورٹنٹ جو خبر ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی قیادت کی جو ملاقات ہے، اس میں طے ہونے والی باتوں سے متعلق، اور یہ ملاقات بے نتیجہ کیوں ختم ہوئی اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ پہلے تو برف پگھل چکی تھی مگر وہ گتھی سلجھتے پھر الجھ گئی، اور وہ کیسے الجھی یہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا خبر۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان سیاسی روابط میں تناؤ برقرار ہے۔ پنجاب میں پاور شیئرنگ اور بلدیاتی قانون سازی کے معاملات پر اختلافات بدستور حل نہ ہو سکے۔ وزیر اعظم سے پیپلز پارٹی کی وفد کی اسلام آباد میں ملاقات ہوئی، جس میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پارٹی کا موقف واضح اور دو ٹوکل انداز میں پیش کیا۔ پیپلز پارٹی نے وزیر اعظم کو بتایا کہ وفاق اور پنجاب دونوں سطحوں پر پیپلز پارٹی کو اتحادی جماعت کے طور پر وہ اہمیت نہیں دی جا رہی جس کی وہ حقدار ہے۔ انہوں نے شکوہ کیا کہ حکومت کے ساتھ تعاون کے باوجود پیپلز پارٹی کو فیصلوں میں شامل نہیں کیا جاتا، جبکہ وفاق اور پنجاب میں قانون سازی کے عمل پر بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ ایسے حالات میں، بلاول بھٹو نے کہا کہ ایسے حالات میں چلنا بہت مشکل ہے۔ مریم نواز کی تعریف کے بدلے پیپلز پارٹی کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ ذرائع کے مطابق پنجاب سے متعلق معاملات پر تفصیلی گفتگو ہوئی، جس پر وزیر اعظم نے پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کروانے کی یقین دہانی کروائی۔ حکومت کا موقف تھا کہ پیپلز پارٹی کی بیشتر شکایات مسلم لیگ نون کی صوبائی قیادت سے متعلق ہیں، جنہیں قیادت کی سطح پر حل کیا جا سکتا ہے، جبکہ پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا کہ حکومت سے جاری مذاکرات کے مستقبل کا حتمی فیصلہ پارٹی مرکزی ایگزیکٹو کمیٹی CEC
سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جو ہے پیپلز پارٹی کی وہ کرے گی۔ وزیر اعظم سے ملاقات میں پیپلز پارٹی کے وقت میں سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف، سینیٹر شہری رحمان، نیر بخاری، ندیم افضل چند، جبکہ نون لیگ کی جانب سے ڈپٹی وزیر اعظم سینیٹر محمد اسحاق ڈار، وفاقی وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ۔ پیپلز پارٹی کے وفد نے وزارت خارجہ میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات کی، تاہم ذرائع کے مطابق یہ ملاقات کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکی۔ اب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے نون لیگ کی جانب سے اتحادی مشاورت نہ ہونے پر افسوس کا اظہار کیا اور پنجاب پاور شیئرنگ فارمولہ پس پش ڈالنے پر بھی تحفظات کا اظہار کیا۔ پیپلز پارٹی کے مطابق اس فارمولے پر پیش رفت نہ ہونے کے باعث معاملات ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پیپلز پارٹی کے تحفظات قیادت کے سامنے رکھنے کی یقین دہانی کروائی۔ اصل میں پیپلز پارٹی پنجاب میں اپنا سروائیول زندہ کرنا چاہتی ہے۔ 1977 کے بعد پیپلز پارٹی کو پنجاب میں وہ مطلوبہ نتائج نہیں مل سکے جو وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی۔ اسی طرح سندھ کے اندر نون لیگ کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کا پنجاب میں سروائیول دفن ہے، نون لیگ کا سندھ میں سروائیول دفن ہے۔ تو سر پیپلز پارٹی پنجاب میں اپنے جو وہ پنجے ہیں نا وہ گاڑنا چاہ رہی ہے، کیونکہ پنجاب وہ صوبہ ہے جو آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے۔ اسمبلی کی نشستوں کے لحاظ سے سب سے زیادہ جو نشستیں ہیں وہ پنجاب کی ہیں۔ قومی اسمبلی کی 145 سے 146 نشستیں ہیں اور پنجاب اسمبلی میں بھی سب سے زیادہ نشستیں ہیں۔ تو سر پیپلز پارٹی پنجاب میں کسی طرح جو ہے وہ اپنے سروائیول کو زندہ کرنا چاہتی ہے۔ مریم نواز صاحبہ پر تنقید ایک بہانہ ہے، اصل نشانہ پنجاب میں حکمرانی جو ہے اس کے اہداف کو حاصل کرنا ہے، اور اس میں پیپلز پارٹی کس حد تک کامیاب ہوتی ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ تیسری خبر جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کے پی کے اندر خبر یہ آ رہی ہے کہ جس طرح گورنر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کے پی کے میں ایک آپریشن ہونا چاہیے اور اس آپریشن سے متعلق وفاقی حکومت کسی بھی وقت فیصلہ کر سکتی ہے کہ نئے وزیر اعلیٰ کی صورت میں اگر طالبان کا انفلوئنس کے پی کے میں برقرار رہتا ہے یا ان کو زندہ کیا جاتا ہے یا طالبان کو پناہ دی جاتی ہے کے پی کے میں، تو پھر وفاقی حکومت ایک آپریشن کرے گی اور پھر وہ جو آپریشن ہے وہ طالبان اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف ہوگا۔ اس آپریشن کا براہ راست نقصان تحریک انصاف کی کے پی کے گورنمنٹ کو ہوگا۔ اگر وہ اس آپریشن کی مخالفت کریں گے تو سر کے پی کے میں گورنر راج جو ہے وہ کنفرم ہے، اور گورنر راج سے صوبائی حکومت ختم ہو جائے گی، تحلیل ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد جو وہ آپریشن ہے اس حوالے سے وفاقی حکومت یہ بھی فیصلہ کر سکتی ہے کہ کے پی کے میں کسی حد تک جو ہے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ دیر کے لیے گورنر راج جو ہے وہ نافذ کر دیا جائے اور گورنر راج کے حوالے سے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے۔ پھر گورنر صاحب جو ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں، وفاقی حکومت کو یہ بتا رہے ہیں کہ کسی بھی طور ہمیں کے پی کے میں آپریشن جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اب یہ جو آپریشن ہے اگر اس کی کوئی بھی مخالفت کرے گا تو سر وہ رگڑا جائے گا۔ گورنر راج لگتا ہے وزیر اعلیٰ فارغ ہوتے ہیں، یہ آنے والے دنوں میں بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی، کچھ دنوں میں کچھ بڑا ہوگا۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔